बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज कुछ अहम खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले जो खबर है वो आप सबके लिए है कि कोरोना का मामला जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता जा रहा है, फैल रहा है और हालात बेकाबू हैं। और कल भी हमने जिक्र किया था, लेकिन अब उससे भी वर्स्ट सिचुएशन है। और पड़ोसी मुल्क भारत का लें, सूरत का जायज़ा लें तो अब BBC की एक रिपोर्ट है, गैर मुल्की ज़राए अबलाग कह रहे हैं कि हर तरफ लाशें ही लाशें। और वहाँ पे सूरत हाल क्या है, मस्जिद, मंदिर और गिरजा इनको कन्वर्ट कर दिया गया है कोविड सेंटर्स में। हस्पतालों में कोई जगह नहीं है, बाहर कोई जगह नहीं है, और अब यहाँ पे मरीज़ पड़े हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। एक दिन में 3 लाख से ज़्यादा मरीज़ आ चुके हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म दौरा मनसूख कर चुके भारत का, जापान के वज़ीर आज़म दौरा मनसूख कर चुके, और साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह कोविड में मुब्तला हॉस्पिटल में हैं। राहुल गांधी को कोविड हो गया है। इस तरह बेशुमार, और वज़ीर आला दिल्ली जो है केजरीवाल, उनको भी ये सब के सब मुब्तला हैं। और वहाँ का जो हेल्थ सिस्टम है वो बैठ गया है, मफलूज हो गया है। तो इसी तरह की सूरत हाल पाकिस्तान में अभी तक नहीं है, लेकिन लोग एहतियात नहीं कर रहे, लोग ख्याल नहीं कर रहे, और लोग बिल्कुल इस चीज़ को भूल चुके हैं। SOPs का ख्याल नहीं हो रहा, मार्केट्स भरी हुई हैं, बाज़ार फुल हैं। तो पाकिस्तान में भी सूरत हाल इंतहाई संगीन है, और असद उमर साहब ने सूरत हाल की संगीन के बारे में बताया, ज़रा सुनिए। सूरत हाल अच्छी नज़र नहीं आ रही। बरदान में कल पॉजिटिविटी की शरह 33%, बहावलपुर 38%, लाहौर 27%, रावलपिंडी 28%, कराची कल 13% और हैदराबाद 14% पे पहुंच गया। यहाँ पे भी डबल शरह हमारी पहुंच चुकी है। ना कौम इतनी संजीदगी का अपना मुजाहरा कर रही है। कई शहर ऐसे हैं जहाँ पे जो वेंटिलेटर्स हैं जो 80% से भी ज्यादा हो गया, या खतरनाक हद तक हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई चेन जो है वो भी हमें बढ़ती हुई नजर आई है। मजीद बंदिशें बढ़ानी पड़ेंगी। अभी हम जो है बड़े शहर नहीं बंद कर रहे, लेकिन हमारे पास मार्जिन जो है वो चंद दिनों का रह गया है। NCOC के अंदर मजीद कुछ हमने फैसले सजेस्ट किए हैं। जुमे के रोज हम ये फैसले अनाउंस भी कर देंगे। जुमे के रोज ये फैसले अनाउंस कर देंगे। अब यहाँ पे जो असद उमर साहब ने बताया 38%, 25%, 22%, 26% ये रेशो है, और पिंडी में 28%। अब ज़रा चले जाएं दिल्ली में। दिल्ली में भी इसी तरीके से, इंडिया में भी इसी तरीके से, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में ये आहिस्ता आहिस्ता वेव ऊपर गई थी, और अब वहाँ पे 50% से ज़्यादा का हो चुका है पॉजिटिविटी रेट। और पाकिस्तान में 28, 30, 26, 22, 20s में जा रहा है, और इस सूरत हाल से बचना चाहिए। और अगर साहब हिंदुस्तान में 3 लाख से बढ़ गया पर डे, जी पर डे 3 लाख है। आप भी कुछ कहेंगे पाकिस्तानियों के लिए? नहीं, यहाँ तो आपको मैंने कहा कि भी लोग एहतियात नहीं कर रहे, और ये बहुत खौफनाक बात है। यही रोज हम रोना रो रहे हैं। अगर फिर कर्फ्यू की नौबत आई तो फिर लोगों को फाके भी आएंगे, वो डबल जेपर्डी होगी। तो बेहतर है कि अभी एहतियात कर लें। सही बात है। परहेज इलाज से बेहतर है। जो पहले हमने पढ़ा था वो आज भी उसी तरह ही ठीक है। बात बिल्कुल सही है। हकीम सईद मरहूम भी यही कहते होते थे। और ये गैर मुल्की ज़राए अबलाग की खबरें ज़रूर देखें, और इंडिया में ख़ास तौर पे कि जिस तरफ भी देखें लाशें और एम्बुलेंस नज़र आती हैं। तो ये सिचुएशन है। तो आगे बढ़ते हैं पॉलिटिकल स्टोरीज़ की तरफ। और सूरत हाल है कि जहांगीर तरीन ग्रुप, जो सब JKT, जिसको शुगर माफिया, शुगर क्राइसिस का ज़िम्मेदार, उन पे FIRs भी दर्ज हो गई। अब वो एक पॉलिटिकल ग्रुप बन चुका है, सियासी ग्रुप और पार्लिमानी ग्रुप, मजबूत ग्रुप बन चुका है। और पहले उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी। अब इत्तलात हैं कि बराह रास्त वज़ीर आज़म इमरान खान से JKT ग्रुप मुलाकात करेगा। तो आप क्या समझते हैं कि इस मुलाकात में मामलात मज़ीद ख़राब होंगे या फिर सुधर जाएंगे? नहीं, वो मीटिंग इस तरह की जब बगाड़ पैदा हो जाए और मुज़ाकरात की टेबल पर आ जाए तो उसमें बेहतरी की शक्ल निकलती है, खराबी की नहीं है। ये तो एक बात है।
دوسرا یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کا موقف جو ہم تک پہنچا ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو جہانگیر ترین کا شوگر کی مطلب ہے ملک سے ایکسپورٹ اور پھر سبسڈی، پھر یہاں قیمتوں میں جمپنگ اس کی جو تھی 52 روپے سے 120 تک جانے میں، اگر ان کا کوئی کردار نہیں ہے تو جہانگیر ترین سے حکومت کا یا وزیر اعظم کا کوئی تنازع نہیں ہے۔ اگر اس میں ان کا کوئی کردار ہے اور ایف آئی اے اور نیب اور دوسری ایجنسیاں اس کو کنفرم کر دیتی ہیں تو اس میں وزیر اعظم جو ہے وہ ان کی مدد میں یعنی کوئی دلچسپی نہیں رکھتے۔ اگر ان کا اس میں کردار نہیں ہے تو وہ پہلے کی طرح محترم ہے۔ اب انہوں نے اپنا دباؤ بڑھایا ہے اور سچی بات ہے کہ ان کے ساتھ ایم این اے اور ایم پی جو ہیں ایک بڑی تعداد میں کھڑے ہو گیا، یہ ایک مذاق نہیں ہے۔ تو اگر آپ میرے سے پوچھیں تو اس وقت حکومت کی جو اکثریت ہے وہ تو پھر بٹی ہوئی نا باتوں میں۔ جی ہاں، اب ذرا راجہ ریاض صاحب کو سن لیں، پھر ذرا اس آگے بڑھائیں گے کہ یہ معاملہ کتنا طول پکڑے گا، اور خاص طور پہ بجٹ سیشن آ رہے ہیں دونوں جگہوں پہ، قومی اسمبلی میں بھی اور پنجاب اسمبلی میں بھی۔ ان بجٹ سیشن میں اس گروپ کا کیا کردار ہوگا؟ راجہ ریاض صاحب کو سنائیے جی ذرا۔ اگلے 1-2 دن میں وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ٹائم مل جائے گا اور وزیر اعظم صاحب کو ہم تمام دوست ملیں گے۔ شکایات ہیں یا جو ہم سمجھتے ہیں کہ زیادتی ہو رہی ہے، جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا، وہ تمام چیزیں وزیر اعظم صاحب کے گوش گزار کریں گے۔ بہت بڑا ریلیف اس ملاقات میں ہمیں امید ہے کہ ہمیں ملے گا۔ بہت بڑا ریلیف ملے گا، ہمارے پاس ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ اور راجہ ریاض صاحب کا دوسرا شاٹ سنائیے گا جی۔ ترین صاحب سے رابطہ کیا گیا ہے یا آپ لوگوں سے رابطہ کر کے بتایا گیا کہ وزیر اعظم ملاقات کے لیے تیار ہے؟ یہ جہانگیر ترین صاحب سے رابطہ ہے، میرے ساتھ نہیں ہے۔ تو ملاقات میں جہانگیر ترین صاحب بھی ہوں گے یا صرف آپ تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرینز ہوں گے؟ ہم تو ہوں گے لازمی، اب وہ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں یا نہیں یہ ابھی آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ جہانگیر ترین صاحب کی موجودگی کا ابھی پتہ نہیں ہے۔ اب ذرا ترین گروپ کے حامی اسحاق خان خاکوانی صاحب، اب ذرا ان کا لب و لہجہ بھی سخت ہوا ہے، تب یہ جا کے بات پہنچی ہے ملاقات تک۔ اسحاق خاکوانی صاحب کو سنائیں گی۔ ہمارے پر جو بھی جھوٹے الزام لگائے گئے ہیں ہم اس کا جواب دیں گے ایمانداری سے اور صحیح طریقے سے۔ صرف چند دن دے دیں اور اس کے بعد لائعمل آپ کے سامنے آ جائے گا۔ ودن 5-6 ڈیز کی بات کر رہا ہوں۔ یہ 17 تاریخ کو جی دھمکی دی گئی تھی اور آج ہے 21 تاریخ، تو 3 دن کے بعد یعنی کہ 20 تاریخ کو رابطہ ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ زیادہ دن اب ہم نہیں دے رہے، 5-6 دن دے رہے ہیں، تو ان کی یہ بات تو سنی گئی۔ دوبارہ سنائے خاکوانی صاحب نے 17 تاریخ کو کیا کہا تھا۔ ہمارے پر جو بھی جھوٹے الزام لگائے گئے ہیں ہم اس کا جواب دیں گے ایمانداری سے اور صحیح طریقے سے۔ صرف چند دن دے دیں اور اس کے بعد لائعمل آپ کے سامنے آ جائے گا۔ ودن 5-6 ڈیز کی بات کر رہا ہوں۔ 5-6 دن، تو جناب ٹھیک 20 تاریخ کو 3 دن کے بعد ان کے ساتھ رابطہ ہو گیا۔ اب ملاقات کیسی رہے گی یہ بھی ہے۔ اب خرم لغاری صاحب ہیں، وہ گورنمنٹ میں بھی ہیں، مشیر بھی ہیں، ایم پی اے بھی ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں وہ بھی سنیے۔ ہمارے پاس انشاءاللہ 60 ہو گئے ماشاءاللہ، الحمدللہ، شکر اللہ پاک ہے، اور 10 ایسے ہیں خودکش بمبار ہیں، 70 کے قریب ہو جائے گی۔ اب بجٹ میں پتہ چلے گا، میں بھی ہم بجٹ میں ہی اپنے آپ کو سائڈ پہ کر لیں سارے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ترین صاحب کا جو حکم ہوگا وہی ہوگا، ایون کہ وہ کہ پارٹی چھوڑ دو پارٹی چھوڑ دیں گے، ایون کہ وہ کہ ریزائن دے دو ریزائن دے دیں۔ ٹھیک ہے جی، خودکش بمبار بھی ہیں ان کے پاس۔ اور دوبارہ سنیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس 60 لوگ ہیں اور 10 تو ایسے ہیں جو خودکش بمبار ہیں، اور جہانگیر ترین صاحب کا حکم چلے گا، صرف پارٹی چھوڑنی ہے پارٹی چھوڑ دیں گے اور بجٹ سیشن میں اپنے آپ کو الگ کر لیں گے۔ تو یہ ہے وہ اصل اسٹریٹجی ان کی کہ بجٹ سیشن کی وجہ سے یہ کس حد تک پولیٹیکلی بلیک میل کر سکیں گے۔ دوبارہ سنوائیں خرم لغاری۔ ہمارے پاس انشاءاللہ 60 ہو گئے ماشاءاللہ، الحمدللہ، شکر اللہ پاک ہے، اور 10 ایسے ہیں خودکش بمبار ہیں، 70 کے قریب ہو جائے گی۔ اب بجٹ میں پتہ چلے گا، میں بھی ہم بجٹ میں ہی اپنے آپ کو سائڈ پہ کر لیں سارے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ترین صاحب کا جو حکم ہوگا وہی ہوگا، ایون کہ وہ کہ پارٹی چھوڑ دو پارٹی چھوڑ دیں گے، ایون کہ وہ کہ ریزائن دے دو ریزائن دے دیں۔ تو جناب یہ چوہے صاحب آپ نے سنا، تو مجھے وزیر اعظم ہاؤس سے تو کوئی ایسی اطلاع نہیں مل رہی کہ یہ ملاقات وفد کرنے کے لیے آئے
اور وزیر اعظم ہاؤس کہیں کہ جناب بس ٹھیک ہے FIRs ختم، مقدمے ختم اور ہم ابھی حکم دے دیتے ہیں، تو دو مطالبات یہ اور لے کے آ رہے ہیں. اور وہ مطالبہ نمبر 1 ہے اعظم خان صاحب کا کہ ان کو تبدیل کریں، دوسرا مطالبہ ہے کہ شہزاد اکبر صاحب کو فارغ کریں. تو یہ دو مطالبے بھی ان کے ساتھ ہوں گے. تو کیا وزیر اعظم عمران خان یہ مطالبات پورے کرنے کے موڈ میں ہوں گے چودھری صاحب؟ ان مطالبوں کا تو نہیں پتا، لیکن یہ یک طرفہ ہے. دوسرا حصہ یہ ہے کہ 21 اپریل کے لیے انہوں نے طاقت کا مظاہرہ کرنا تھا، MNA MPs وغیرہ کا. آج انہوں نے کھانا رکھا ہوا تھا جہانگیر ترین نے. وہ جو بھی طاقتیں بیچ میں پڑی ہیں انہوں نے وہ منسوخ کرا دیا اور وزیر اعظم سے ان کی ملاقات طے کرا دی ہے. تو بات صرف میں نے پہلے بھی کہا ہے، اگر ان کا شوگر کے کرائسس میں رول نہیں ہے تو دین دیر از نو پرابلم. باقی یہ ساری موشگافیاں ہیں، باتیں ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. وہ گھر سے تو سارے ہی ایسے ہی چلتے ہیں. خرم لغاری صاحب پچھلے سال بھی انہوں نے بغاوت کی تھی، پھر بعد میں صلح کر لی تھی. ہاں ایک یہ بھی ہوتا ہے، پہلے وزیر اعظم عمران خان کا شاٹ سن لیں. پھر یہ بھی ہے کہ یہ اس میں سے 60 کے 60 لوگ جو ہیں وہ واقعی اتنے ہی لائل ہیں جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ، یا پھر اپنی اپنی بارگیننگ کریں گے الگ الگ اور بارگین کر کے نکل جائیں گے. ذرا وزیر اعظم عمران خان صاحب کو سنائیے جی، وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ کہاں کھڑے ہیں آج کی تاریخ تک. شوگر مافیا، لوگوں کو بیچاروں کو مہنگی چینی، غربت پیدا کر کے، قیمتیں بڑھا کے اور پیسہ بناتے ہیں، اور پھر نہ وہ ٹیکس دیتے ہیں نہ وہ ان کے اوپر کچھ کریں، تو پھر وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم کوئی خاص لوگ ہیں. اور اس طرح ساری جگہ ایسے مافیا بیٹھے ہوئے ہیں. سارے مافیا ہیں، سب مافیا اسی طرح بیٹھے ہیں. اگر ان کو کچھ کہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم خاص لوگ ہیں. تو خان صاحب تو یہاں کھڑے ہیں. تو اب ذرا جہانگیر ترین صاحب نے جو آج افطار ڈنر منسوخ کیا ہے، اس کے بعد اب وفد آئے گا ملنے کے لیے اور ڈیمانڈ اور وش لسٹ ساتھ ہوگی. تو میرے پاس تو ابھی بھی یہ اطلاع ہے کہ خان صاحب کسی ایسے موڈ میں نہیں ہیں کہ انہیں کہیں جناب ٹھیک ہے آپ آئیں، ویلکم. اعظم خان صاحب کو ہم ٹرانسفر کر دیتے ہیں، شہزاد اکبر کو برطرف کر دیتے ہیں، آپ کے مقدمات واپس، اور میرا معاملہ ہو گیا. آج کے بعد میں چینی مافیا کو چینی مافیا نہیں کہوں گا. تو ایسا تو پھر یہ ساری ایکٹیویٹیز کا مطلب ہے، اس کا مطلب ہے کہ ساری لا حاصل ایکسرسائز کر رہے ہیں. نہیں، پر یہ سارے معاملات جیسے چل رہے ہیں وہ حکومت کی کمزوری تو ظاہر کر رہے ہیں نا، کہ پارٹی کے اندر بھی دراڑے ہیں. ابھی ایک بڑے کرائسس سے باہر نکلے ہیں آپ، ابھی ایک 24 گھنٹے نہیں گزرے. بہت بڑا کرائسس تھا ملک کے لیے اور مسلمانوں کے لیے. تو پھر آئے روز ایک نہ ایک، وہ جیسے ذوالفقار علی بھٹو میں مرحوم کہتے تھے میں آئی ایم مین آف کرائسس. تو وہ بھی ہر روز ایک، اگر کوئی صورتحال ہوتی نہیں تھی تو پیدا کر لیتے تھے. تو آج کل یہ خود تو نہیں پیدا کر رہے، لیکن ان کے لیے بھی صورتحال ڈیلی کوئی نہ کوئی یعنی مسئلہ، کوئی بحران، کوئی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے. لیٹس ہوپ کہ حکومت جو ہے وہ اپنے اصل ایجنڈا جو ہے، جو عوام کی خدمت ہے، اس کی طرف توجہ دے اور یہ فروئی معاملات جو ہیں، جو راستے کی رکاوٹیں ہیں، یہ دور ہو جائیں. شاہ صاحب یہ فروئی معاملات، مجھے تو لگتا ہے کہ حکومت یا پاکستان تحریک انصاف یا وزیر اعظم عمران خان، میرا خیال ہے کہ ان کی گرپ کمزور ہوتی جا رہی ہے ڈے بائی ڈے. جو مجھے لگ رہا ہے وہ خواہ TLP ہو، خواہ وہ جہانگیر ترین کا معاملہ ہو یا کوئی اور ایشو ہو، تو مجھے تو بڑھتے ہوئے کرائسس کی طرف جا رہے ہیں. یہ مجھے نہیں لگتا کہ صورتحال کنٹرول میں رہے گی. اور خاص طور پہ جب آپ کے MPAs، MNAs، منسٹرز جو کابینہ میں موجود ہیں وہ آپ کو للکارنا شروع کر دیں اور آپ ان کے خلاف کوئی قدم بھی نہ اٹھا سکیں. کوئی کسی قسم کا ڈسپلن نوٹس، کسی قسم کا کوئی شٹ اپ کال اف تک نہیں کر رہا کوئی بھی. بلکہ ادھر وزیر اعلیٰ پنجاب بھی انفرادی ملاقاتوں میں ان کے ساتھ معاملات طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. منت سماجت، ادھر وزیر اعظم عمران خان صاحب ملاقات کے لیے، پہلے تھا کہ کمیٹی ملے گی،
انہوں نے کہا ہم کمیٹی سے نہیں ملتے, ہم نے ملنا ہے تو وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملنا ہے. تو یہ جو گفتگو باہر کر رہے ہیں, یہی لب و لہجہ اگر اندر ہو گیا تو میرا تو نہیں خیال کہ اس میں کوئی بہتری آئے گی. اس ملاقات کے بعد تو مزید کرائسس بڑھے گا. نہیں, میرا نہیں خیال اس طرح ہو. اس لیول پر جب میٹنگ ہی نہیں ہوتی, جو اگر ہوگی تو اس میں کوئی میننگ فل ڈائلاگ ہوگا. تو میننگ فل ڈائلاگ میں کیا, کس پہ بات ہوگی؟ سرنڈر کون سرنڈر کرے گا؟ اتنے جے کے ٹی گروپ سرنڈر کرے گا یا پھر وزیر اعظم صاحب؟ انہوں نے, ان کے پاس تو اب سرنڈر کرنے کو ہے کچھ نہیں نا, آپ سمجھ نہیں رہے بات. کن کے پاس؟ وہ تو دیوار کے ساتھ لگ گئے ہوئے نا جہانگیر ترین. سر جہانگیر اب ترین دوسرا موقف یہ ہے جی کہ جن لوگوں نے چینی کا بحران پیدا کیا, ایل ایڈوائز دی, غلط ایڈوائز دی, مفادات کے اسیر ہو کے کہ ملک سے اتنی چینی باہر چلی جائے اور سبسڈی دے دی جائے, اور دے لیڈ ٹو دی گورنمنٹ انٹو اے ٹریپ, تو ان کو اس حد تک وہ معافی دینے کو تیار نہیں ہے. باقی یہ جو ہے کہ بھی ایم این اے ایم پیز کے جو مطالبے ہیں کہ اس کو ہٹا دو اس کو ہٹا دو, وہ اپنے میرٹ پر دیکھ لیں گے. اور ہٹانے والوں کی لسٹ جو ہے نا, یہ تو میرا خیال اتنے بڑے نہیں ہیں مورے, اور لوگ ہیں جن کا آپ ذکر نہیں کرتے. تو آپ کر دینا, آپ کے قریب بیٹھے ہیں وہ. نہیں, ہمیں کیا, ابھی تو میں دیکھ رہا ہوں نا بھئی, ہم تو کسی جلتی پر تیل نہیں ڈالنا چاہتے. ہمارا ہے کہ ملک استحکام سے آگے بڑھے, اور جو غیر ملکی اور غیر دشمن ملکوں کے چیلنجز ہے اس سے نپٹنا چاہیے پاکستان کو پہلے. یہ اندرونی جو چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں یہ تو چلتے رہتے ہیں. یہ جو صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی چھوٹا ایشو ہے؟ یعنی کہ آپ, اچھا یہ مجھے آپ بتائیں, آپ بتائیں 60 کہاں سے ہو گئے ہیں, مجھے بتائیں. 30 تو انہوں نے ظاہر کر دیے, 30 تو ہیں, تو 30 کا مطلب 60 ہے اس وقت. 30 تو انہوں نے شو کیے ہیں نا. آج افطار ڈنر تھا جو منسوخ ہو گیا, اس میں انہوں نے کہا کہ ہم مزید لائیں گے. یہ کلیم نہ بھی مانے, لیکن 40 تو آپ کو بھی پتہ ہے 40 تو ہیں, دونوں ایم این ایز اور ایم پی ایز ملا کے 40 کی تعداد تو ہے. اس کے بعد یہ کچھ بھی نہ کریں, ایک مجھے بتا دیں کہ کچھ بھی نہ کریں, یہ بجٹ والے دن نہیں آتے جس دن بجٹ اپروو ہونا ہے, پنجاب اسمبلی ہے یا قومی اسمبلی. اگر یہ صرف یہ غیر حاضر بھی ہو جاتے ہیں, چھٹی پہ چلے جاتے ہیں, چھٹی کی درخواست دے دیتے ہیں, جو کوئی روک نہیں سکتا. ختم ہوگی گورنمنٹ جی, تو گورنمنٹ ختم ہوگی. تو بس پھر یہی تو میں پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ یہ کہتے ہیں جی پنجاب بجٹ تو ابھی 2 مہینے رہتے ہیں نا. 2 مہینے نہیں رہ گئے چوہے صاحب. آج 21 تاریخ ہے اور 5-7 جون کو بجٹ, یہ مئی کے آخری ہفتے میں یا جون کے پہلے ہفتے میں بجٹ نے آنا ہے. تازہ دم وزیر خزانہ انہوں نے بجٹ کی تیاری شروع کر دی ہے یہاں پہ. تو آپ کیا, یو آر ڈرائیونگ ایٹ واٹ, کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ میں تو کہہ رہا ہوں صورتحال سنگین ہے, اور یہ اتنی آسانی سے حل ہونے والی نہیں ہے. یہ بات میں کہہ رہا ہوں آپ کو. تو اس حکومت کے یہی 2 تنازعات ہیں یا اور بھی کوئی؟ تو تنازعات تو بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے نا, تنازعات تو بہت زیادہ ہیں چودھری صاحب. آپ بھی تو دبا کے بیٹھے ہیں نا باتیں. چلیں ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. چودھری صاحب, آپ کیوں خبریں چھپاتے ہیں؟ کون سی؟ یہی جو آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے, مجھے قرید رہے تھے کہ کہیں اور بھی معاملات خراب ہیں یا بس یہیں تک ہیں؟ بھائی ہمارا تو کام ہی یہ ہے نا کہ سوالات کرنا, آپ جواب دے دیں. تو میں بھی آپ سے سوال کر رہا ہوں, آپ جواب دے دیں. میں نے آپ سے پوچھا ہے معاف کرنا جی, کہ 3 مارچ کو جو ان کو شکست ہوئی, جو ان کی ناکامی ہوئی, جو وزیر اعظم لوز کر گئے تھے, اس کے بعد انہوں نے کوئی سبق سیکھے ہیں حکومت نے؟ جن وجوہات کی وجہ سے اس حال کو پہنچے تھے ان کو انہوں نے ملیا میٹ کیا, ختم کیا کہ نہیں؟ آپ اس کا جواب نہیں دیتے تو میں چپ ہو جاتا ہوں, میں کیا کروں. فاصلہ بڑھ گیا. اچھا, ہاں جی, فاصلے تو وہ فاصلے کو زیادہ رکاوٹیں کرائیں آپ. تم جی
وہ افطاری کرتے ہیں نا پھر پتہ چلتا ہے. چلیں ٹھیک ہے، افطاری کسی دن کرتے ہیں. تو نہیں آپ جا نہیں رہے؟ جی چلیں پھر پروگرام کر لیں پھر بات. ٹھیک ہے جی. تو اچھا جناب، تحریک لبیک پاکستان، آج ان کو باقاعدہ طور پہ سیاسی جماعت تسلیم کر لیا گیا دوبارہ سے. اور شیخ رشید وزیر داخلہ، انہوں نے کیا کہا سنیں. ہم نے جو ان کو کالعدم قرار دیا ہے ان کی 30 دن میں اپیل آنی ہے ہماری منسٹری کو. پھر ایک کمیٹی بنے گی جو اس کیس کا فیصلہ کرے گی. دیکھیں ٹی ایل پی ایک پولیٹیکل جماعت ہے، وہ اس نے الیکشنوں میں حصہ لیا ہے، وہ کراچی میں بھی حصہ لے رہی ہے. پولیٹیکل پارٹی تو ہے. اب آپ کے سامنے آپ یہ کہیں کہ میں یہ کہوں کہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. پنجاب میں وہ تیسری بڑی پارٹی تھی اس الیکشن میں اور وہ پولیٹیکل پارٹی ہے. وہ پولیٹیکل پارٹی ہے، پنجاب میں تیسری پارٹی تھی، کراچی میں الیکشن میں حصہ لے رہی ہے اور ریفرنس ابھی تک نہیں بھیجا گیا. اور جو کالعدم قرار دیا گیا ہے، ایک ایم پی اے بھی ہے ان کا. جی ایم پی اے بالکل ہیں جی، بالکل موجود ہیں، ایم پی اے ہیں اور 25 لاکھ ووٹ تھا ان کا. اور یہ جو حالیہ کارروائی ہوئی ہے، اس کارروائی کے بعد ان کا ووٹ بینک بڑھا ہے چودھری صاحب، کم نہیں ہوا. بتائیں. نہیں اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے گین کیا ہے. اور اگر معاہدہ جو ہوا ہے اس کے نتیجے میں اگر آپ دیکھیں تو تحریک لبیک پاکستان کو اپنا سیاسی اور مذہبی لحاظ دونوں صاحب سے وہ فتح کے چبوترے پر کھڑے ہیں. اب دوسرا ایک اور مطالبہ تھا، وہ بھی ان کا پورا ہوا. بتائیے گا جی. 669 افراد رہا کر دیے گئے ہیں. 33 میں سے 669 لوگوں کو رہا کر دیا گیا. 210 جو ایف آئی آر ہیں وہ عدالت کے پروسیس سے گزریں گی، جس میں سعد رضوی صاحب کا بھی کیس شامل ہے. اس کیس میں 78A بھی شامل ہے 302 کے ساتھ. یہ 733 لوگ گرفتار کیے گئے، جس میں سے 669 رہا کر دیے گئے اور 100 سے بھی کم تعداد رہ گئی ہے جو اس وقت جیلوں میں ہے. ان کے خلاف ایف آئی آرز درج ہیں اور ان کو یہ نہیں کہا گیا کہ معاملہ آگے بڑھے گا، بلکہ ان کی رہائی لیگل پروسیس کے ذریعے ہوگی. یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے اور اس پہ اب کام ہو رہا ہے. اس میں یہ بھی زیر غور ہے کہ جن پہ 780A لگایا ہے، جن ایف آئی آرز میں، پہلے تو وہ کسی طریقے سے ریموو کی جائے اور وہ گورنمنٹ کر سکتی ہے اور یا پھر تفتیشی افسر کر سکتے ہیں. وہ ریموو ہوگی تو باقی سارے لوگ ضمانتوں پہ باہر آئیں گے. البتہ جو سنگین لوگ ہیں، سنگین جرائم یعنی کہ قتل، اقدام قتل، ان کے بارے میں یہی ہے کہ وہ پھر کیس ٹرائل ہوگا ان کا. تو سعد رضوی صاحب ان پر بھی 302 کا جرم لگایا گیا ہے، 780A لگایا گیا ہے. تو انہوں نے میرا خیال ہے کہ رہائی مانگی نہیں. انہوں نے کہا کہ میں بھی عدالتی پروسیس کے ذریعے آؤں گا. اپیل وہ کر رہے ہیں کالعدم تنظیم کے خلاف اور اب وہ کمیٹی دیکھے گی اور کمیٹی کے ذریعے یہ معاملہ حل کیا جائے گا. اور اگر یہ حل نہ ہوا، چودھری صاحب اگلی خبر سن لیں کہ رمضان المبارک تک دیکھیں گے وہ اسی مہینے میں. اگر وہ حل نہیں کرتے تو پھر عید کے بعد وہ تازہ دم ہو کے دوبارہ آئیں گے. جی نہیں وہ ان کو رائٹ ہے جی. اگر ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ ڈنڈے بردار نہ ہوں، اب کسی پارٹی کے بھی نہ ہو. ایک لیجسلیشن کی جائے، چاقو، چھری، کانٹا، اسلحہ، ڈنڈے، سوٹے، واٹ ایور، کسی کے چھڑی لے کے کوئی بندہ سڑک پر نہ آئے، نہ کسی جلسے میں نہ آئے، نہ جلوس پر، نہ لوگوں کی گاڑیاں توڑی جائیں، نہ بلڈنگیں جلائی جائیں، نہ وردی والوں کو اغوا کیا جائے، نہ غیر وردی والوں کو. یہ نہ ہو. اپنے پرامن آپ احتجاج کرے. ایران میں آپ نے دیکھا ہے ان کی فرانس کی ایمبیسی کے باہر لوگ اپنا نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، احتجاج بھی کر رہے ہیں. لندن میں بھی کر رہے ہیں، نیو یارک میں بھی کر رہے ہیں. آپ کو ساری دنیا میں پتہ ہے. تو یہاں کیا بلی پڑی ہوئی ہے کہ اپنی بندے یعنی اپنی چیزیں تباہ کر دیں، کسی کی گاڑی توڑ دیں، یہ میرا خیال ہے ان کو مارتے ہیں، وہ ان کو مارتے ہیں.
پھر اتنا پروپیگنڈا کیا گیا جی اتنے 100 بندہ شہید ہو گیا، بھئی وہ کہاں ہے شہید جو ہے؟ وہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ 2 لاکھ اکاؤنٹس تو انڈیا سے ہو رہے تھے آپریٹ سوشل میڈیا۔ اچھا، اور پھر پولیس کے جو ہے ان کے بھی بندے جو ہیں وہ بھی بڑھا چڑھا کے اپنے فگرز دے دیے، انہوں نے بھی دے دی۔ یار یہ دس از ناٹ آن۔ دیکھیں ہم یہ مسلمانوں کی غالب اکثریت ہے پاکستان میں، کسی کا بھی نقصان میرا نقصان سب کا نقصان، بالکل اس کو آپ اشور کریں اور جہاں بھی غلطی ہوئی ہے اس کا ازالہ کریں، اور ہاتھ میں قانون لینے کی نہ تو انتظامیہ اور پولیس کو کوئی اجازت ہے، اور نہ جو ہے وہ کسی بڑی سے بڑی کاز، میرے نزدیک اسلام کی کاز ہے اللہ کی وحدانیت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور آخری جو نبی ہونے کا ان کا جو سٹیٹس ہے، اس کے بارے میں کوئی اور اس سے بڑی کوئی کاز نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جا کے اپنے مسلمان جو کہ کلمہ گو ہے اور وہ کلمہ سنا رہے ہوتے ہیں اور تم مار رہے ہوتے ہو۔ بالکل صحیح ہے، آرگومنٹ کے ساتھ بات کرنی چاہیے اور تحمل اور بردباری سے کرنی چاہیے، احتجاج بھی اچھے طریقے سے ریکارڈ کروانا چاہیے۔ شیخ رشید صاحب نے بتایا کہ وزیر اعظم عمران خان ایک نئی کمپین چلائیں گے عالمی سطح پہ، سنائیے جی۔ پرائم منسٹر خود مغربی ممالک کو ناموس رسالت کے سلسلے میں اعتماد میں لینے جا رہے ہیں۔ ناموس رسالت کی اربہا مسلمانوں کے اندر ان کے مذہب میں جو اہمیت ہے وہ ساری دنیا کے حکمرانوں کو عمران خان جو ہے وہ اس سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو چو صاحب یہ تو کر رہے ہیں ساری دنیا کو، لیکن اس کے باوجود پھر پاکستان میں کیوں یہ انریسٹ ہے؟ جناب صابر شاکر صاحب، جدھر آپ جہانگیر ترین کے گروپ سے میٹنگ کر رہے ہیں، اسی طرح تمام علماء جو ہے انکلوڈنگ لبیک والے، ان سب کی ایک میٹنگ جو ہے وزیر اعظم کریں یا صدر کریں، اسی طرح تمام سیاسی پارٹیوں کی کریں، پھر پارلیمانی گروپوں کی کریں، پھر اور جتنے بھی انٹرسٹ گروپس ہیں بھئی، اور آپ کس طرح سب کا ایک کنسنسس ڈیولپ کریں اور ملک کو آگے لے کے چلیں۔ یہ مارا ماری کا ماحول تو کسی کو سوٹ نہیں کرتا نا۔ پہلے کرونا مار رہا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ ہندوستان میں جب 3 لاکھ سے زیادہ کراس کر گیا ہے اور آپ کہتے لاشوں کے انبار لگ رہے ہیں، اور یہ نیکسٹ ڈور نیبر ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے فضل کی توقع کے ساتھ اٹھے بیٹھے، لیکن جو انہوں نے کہا SOPs وہ یعنی ماسک ضرور پہنیں، ہاتھوں کو دھوتے رہیں اور فاصلہ رکھیں، اور جو چیزوں انہوں نے کہی ہیں ان پر عمل کریں۔ ویکسین تو آ رہی ہے، ویکسینیٹ کر دیں گے سب کو، لیکن اس سے پہلے یعنی بجائے اس کے لیکن جو صاحب بات یہ ہے طبیبہ نہیں تو میں مار چلی ہے، بات یہ ہے جو صاحب کہ ہم انڈیا کی بات تو کر رہے ہیں، جب برطانیہ نے اس کو ریڈ لسٹ میں نہیں شامل کیا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ جی ان کو شامل کریں، انہوں نے کر لیا، ہم نے بارڈر کھولے ہوئے ہیں انڈیا کے لیے، وہ پتہ نہیں کیوں ابھی تک کیوں نہیں سمجھ آ رہی۔ پاکستان میں ایمرجنسی نافذ کر رہے ہیں، پہلے بھی یہ وائرس جو ہے وہ باہر سے آیا، اب انڈیا وہ بارڈر ابھی تک کھلا ہے، کرتارپورہ بھی کھلا ہے، واگا بارڈر بھی کھلا ہے، وہ بند ہی نہیں کر رہے۔ اب آگے ایک اور خبر ہے وہ بھی سن لیں، شیخ رشید صاحب نے دی ہے، اور ہم تو ویسے پہلے بتا چکے تھے لیکن وزیر داخلہ نے کنفرم کیا کہ برطانیہ نے نواز شریف صاحب کو پاکستان کے حوالے کرنے سے معذرت کر لی ہے۔ ان کی ملاقات ہوئی برطانوی ہائی کمشنر سے اور اس کے بعد یہ معاملہ ہوا۔ شیخ صاحب نے کیا فرمایا سنیے۔ برٹش ہائی کمشنر صاحب سے بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی ہے۔ ہم نے ان کو کہا کہ آپ ڈیپورٹ کریں نواز شریف کو، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ ایکسٹراڈیشن میں جائیں، ایکسٹراڈیشن کے تحت ہمیں اپلائی کریں، ہم گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ اس میں بات کریں گے، لیکن انہوں نے کوئی مثبت جواب نہیں دیا۔ ایکسٹراڈیشن میں جائیں جی، اس پہ بات کریں گے اور درخواست دیں، اور اب حکومت سے بات کرے گی، یہ نجی محفلوں میں باتیں اب نہیں ہوں گی۔ انہوں نے جواب دے دیا چوہدری صاحب، نواز شریف صاحب مکمل طور پہ کمفرٹیبل زون میں ہیں، اور کچھ دن پہلے انہوں نے ایک بات کی تھی جو کہ ہم نہیں دکھا سکتے، کہ ایک وہاں کے ہمارے پاکستانی رپورٹر ہیں، انہوں نے پوچھا تھا
تو ان کے جواب میں انہوں نے کہا کہ وقت تبدیل ہوتے زیادہ دیر نہیں لگتی، یہ جو کل جتنا سخت وقت تھا وہ آج نہیں ہے، اور جو آج کی سختی ہے وہ آنے والے دنوں میں نہیں ہوگی۔ تو وہ بھی کسی آس میں بیٹھے ہیں، کسی امید میں بیٹھے ہیں کہ شاید کوئی غیبی امداد آئے اور کوئی نہ کوئی جوڑ توڑ جو وہ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے۔ تو یہ ساری چیزوں کو اگر آپ ملا لیں تو صورتحال تو ڈی اسٹیبلٹی کی طرف ہی ہے۔ اس طرح ڈی اسٹیبلائز تو کرنا ملک کو ٹھیک نہیں ہے، اور ان کے بارے میں تو اور بھی خبریں ہیں کہ نواز شریف جو ہے انتہائی پریشان ہیں کہ جو ان کی مفرور ہونے کی وجہ سے، عدالتی مفرور ہونے کی وجہ سے اور مقدموں میں مفرور ہونے کی وجہ سے ان کی جو پاکستان میں جائیدادیں ہیں ان کو ان کی لسٹ بنا کے عدالتوں سے احکامات لے کے ان کو آکشن کیا جا رہا ہے، نیلام کر کے بیچ کے پیسے جو ہے خزانے میں جمع ہونے والے ہیں۔ اس سے وہ اتنے زیادہ اپسٹ اور پریشان ہیں کہ انہوں نے مختلف سطح پر رابطے کیے ہیں کہ میرے یہ اثاثے اس طرح آپ یعنی کرک نہ کریں اور ان کی فروخت نہ کریں، میری جاگن سائی ہو رہی ہے اور جو گارنٹی چاہیے وہ میں دینے کو تیار ہوں، اور خاص طور پر مریم اور حمزہ شہباز گارنٹر ہیں میرے، اور جو آپ کو چاہیے وہ میں دیتا ہوں، اور میں واپس آ جاؤں گا تو یہ ایکسٹریم اقدام نہ کرے۔ اب اس کا کیا اثر ہوتا ہے کیا نہیں، کیونکہ ان کے جو بھی وعدے وعید اور پہلے گارنٹر نے جو کیا تھا وہ سب کے سامنے ہے۔ لہذا ایک پرابلم یہاں یہ ہو گیا ہے کہ ایک گیپ آ گیا ہے کہ لاہور میں مختلف اداروں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ نواز شریف اور ان کے لوگوں کو بڑی ریالٹی سمجھتے ہیں، اور ریاست کو اور ریاستی اداروں کو وہ اس طرح فالو نہیں کر رہے، جس کے نتیجے میں بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ تو یہ مسائل کو اور اس پرسیپشن کو ختم کس نے کرنا ہے؟ آبویسلی حکومت نے اور اس کے اداروں نے۔ تو پھر وہ کیوں نہیں کر رہے؟ کیوں ایسے میسیجنگ ہو رہی ہے کہ وہ ابھی تک ہیں کھیل میں؟ نہیں ان کا کھیل کا کیا، میں نے کہا نوکرشاہی جو ہے وہ وہاں سے باقاعدہ احکامات لیتے ہیں اور جو حکومتی لوگوں کے احکامات ہیں ان کو ہوا میں اڑا دیتے۔ ہاں البتہ جدھر حلوہ مانڈا لگا ہو، پیسے کی لوٹ مار ہو، بچوں کو فیسیں دینی ہو کینیڈا میں، امریکہ میں، یا یہاں پلاٹوں کی قسطیں دینی ہو، یا بلڈنگ مٹیریل خریدنا ہو، تو اس وقت جو کام آتا ہے آنکھیں بند کر کے کرتے جاتے ہیں۔ یہ رونا ہے، یہ پرابلم ہے اصل میں۔ جب تک پاکستان کا عام غریب آدمی اس کی فلاح، اس کی بہبود، اس کی 2 وقت روٹی، اس کا تحفظ، اس کو انصاف، اس کو اداروں میں جدھر وہ جائیں ان کو یعنی مطلب ایکول ٹریٹمنٹ ملے۔ یہ پرویز خٹک جب وزیر اعلیٰ تھے انہوں نے بڑی ایک خوبصورت بات کی، حالانکہ لوگ ان کو بڑا لائٹلی لیتے ہیں، میں ان کی اس بات سے متاثر ہوں۔ انہوں نے کہا بھائی پرویز خٹک ہے اور آپ جو لوگ بیٹھے ہیں آپ تو جس طرح مرضی کام کرا لیں گے، انصاف بھی خرید لیں گے، باقی چیزیں بھی، بات تو وہ ہو رہی ہے جو غریب ہے جس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اگر اس کی زندگی میں کوئی بہتری نہیں آ رہی تو پھر سمجھے کہ کچھ نہیں ہو رہا۔ بالکل صحیح ہے۔ ہیو ٹو ایڈریس دس پرابلم، یہ میجر پرابلم ہے صابر شاکر صاحب میرے نزدیک۔ تو یہ سارے میجر پرابلم جب حل نہیں ہو رہے اور پبلک سے بھی دوری بڑھتی جا رہی ہے، فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں، تو پھر ظاہر ہے جناب اس کے بعد پھر لوگ تگڑے ہو جاتے ہیں، وہ خواہ بیوروکریسی ہو یا پولیٹیکل آپ کی اشرافیہ ہو، آپ کی پارٹی کے اندر بیٹھی ہو یا پارٹی کے باہر ہو، تو یہ سارے کچھ کر رہے ہیں۔ تو نواز شریف صاحب آپ کہہ رہے ہیں لیکن صابر شاکر صاحب ایک اور بھی پرابلم ہے جی بھائی، وہ کہتے ہیں چور ڈاکو تھے، تو آپ کی سبھا میں چور ڈاکو ہیں تو ان کا کیا کرنا ہے؟ وہ فرشتے نے پھر تو یہاں تو ڈنڈا سب کو پھیرا جائے نا، اس کے لیے پھر حکومت گر جائے گی۔ چلو ہاں تو پھر ٹھیک حکومت ہے سر، تسی بھی کیسے پاسے نہیں کھلوندے؟ نہیں تو آپ بتائیں نا، اگر وہ ساروں کو کر دیں تو یہ دیکھیں کتنا بڑا چیلنج کر رہا ہے JKT گروپ جو ہے، وہ کابینہ میں بیٹھ کے وزیر مشیر وہ یہ کہہ رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں کھلے عام، ٹھیک ہے جی ہم اتنے لوگ ہیں، ہم اتنے لوگ ہیں، اور سامنے نظر آ رہے ہیں، یہ بھی نہیں کہ خفیہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، وہ نظر آ رہے ہیں
لیکن آپ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تو یہ اور کیا ہے اس کے بعد؟ اس سے زیادہ لاچاری اور اپاہج پن کیا ہوگا؟ نہیں تو آج پھر میٹنگ سے کیوں بھاگ گئے اگر اتنے ہی طاقتور؟ جو سب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ میٹنگ سے وہ بھاگیں؟ جی بتائیں نا بھائی. یہی ہوا ہے نا کہ بھی معاملات بیٹھ کے طے کر لیں. آپ اس طرح کے دھمکیاں نہ دیں اور کھانوں پر اپنا آپ کو بیٹھ کے. تو نہیں، آپ کو یہ بھی تو اندازہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اسٹریٹجی اپنی چینج کر رہے ہوں، پاز آیا ہو چھوٹا سا، اس کے بعد ابھی آپ بھی تو آپ نے بھی پولیٹیکل سائنس پڑھی ہے نا، اس لیے آپ بھی اپنی وہ ان کی تھیریز جو ہے کانسپیرسی تھیریز، ہاں جی، ان کو سامنے رکھتے جاتے ہیں. ہاں تو پھر تو یہ اتنا سادہ کام ہے نہیں. بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. چوہدری صاحب آپ نے پوچھا میجر پرابلمز کیا ہیں، تو میجر پرابلمز کا تو ہمیں پتہ ہی ہے. جنرل پبلک کیا کہہ رہی ہے؟ آپ کا مطلب جنرل اور پبلک؟ میں نے جنرل پبلک بولا ہے. اگر آپ بتانا چاہتے ہیں تو بتا دیں. الگ الگ کر دیں ان کو. ویسے تو دونوں ایک ہی ہوتے ہیں. اچھا. تو بات یہ ہے کہ جنرل پبلک جو ہے وہ اپسٹ ہے. مہنگائی ایک تو ہے بہت زیادہ اور بڑھ رہی ہے مسلسل، اور خاص طور پر بجلی کی قیمتوں میں جو حفیظ شیخ صاحب نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے بغیر پڑھے، اور حکومت کو کہہ دیا جی 7 روپے ہم نے بڑھانی ہے، اور میٹنگ میں کہہ دیا 2 روپے بڑھانی ہے. جب سیکرٹری کو بلایا تو اس نے کہا نہیں جی وہ تو 7 روپے کی بات ہوئی تھی، تو ابھی 2 روپے بڑھا دیا ہے، اور 1 روپیہ 34 پیسے ابھی اور بڑھنی. ٹھیک ہے. اور اس کے نتیجے میں 15% جو ہے نا فوڈ باسکٹ جو ہے، یہ چینی، چاول، دالیں، گھی، تیل، فلاں یہ ساری جو ہے 15% بڑھ جاتی. بالکل. اب رونا دھونا تو اس کا رکے گا نہیں جب تک آپ اس کا کوئی حل نہیں کرتے. اور یہ وہ مسائل ہیں، میرا خیال ہے یہ ساری چیزوں کا پھر یکدم ایک ہی دفعہ حل نکلے گا. اگلا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نظر ثانی کیس کی سماعت. جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں جسٹس مقبول باقر، جسٹس منظور احمد ملک، جسٹس فیصل عرب، جسٹس مظہر عالم خان، جسٹس سجاد علی شاہ، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ فریدی اور جسٹس قاضی محمد امین نے سماعت کی. سپریم کورٹ کا 10 رکنی بینچ ہے جی، سماعت کر رہا ہے. 3 سوالات پوچھے گئے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے، اور کل انہوں نے کہا کہ میں زبانی جواب دوں گا، آج تحریری جواب دوں گا. تو آج جو تحریری جواب دیا گیا، پہلا سوال یہ تھا کہ کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اہلیہ کے بینک اکاؤنٹ سے لا تعلق ہیں؟ دوسرا سوال، کیا بیرون ملک جائیداد کے لیے بھیجی گئی رقم سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا قانونی تعلق نہیں؟ تیسرا سوال پوچھا گیا تھا کہ کیا جائیداد کی خریداری کے لیے جو اخراجات کیے گئے ان کا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے تعلق نہیں؟ یہ 10 ممبرز بینچ ہے جی، اس نے کیا تھا. اور 20 اپریل 2021 کی سماعت میں حیران کن طور پر بینچ کے سربراہ جسٹس عمر عطا بندیال نے کچھ سوالات پوچھے جن کی بنیاد بظاہر چیئرمین FBI کی رپورٹ معلوم ہوتی ہے. یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جواب دیا ہے. میں جواب دینے کے لیے تیار تھا، لیکن لارڈشپ نے کہا کہ اگلی سماعت میں جواب دیں، جو آج 9:30 بجے ہونی تھی. تاہم شام کو پتہ چلا کہ سماعت 11 بجے ہوگی. چونکہ میری اہلیہ سرینا عیسیٰ اور میں چیئرمین FBI کی رپورٹ کو بے وقت سمجھتے ہیں، لہذا یہ سوالات پوچھنے ہی نہیں چاہیے تھے. لو جی، اور اگر میں ان سوالات کا جواب دیتا ہوں تو یہ غیر قانونی عمل کو تسلیم کرنے اور اپنا کیس خراب کرنے کے مترادف ہوگا. ان سوالات کا جواب دینے سے سپریم جوڈیشل کونسل کو FBI رپورٹ کی روشنی میں میرے خلاف کارروائی کا اختیار مل جائے گا. چیئرمین FBI کی رپورٹ اس لیے وصول نہیں کی تاکہ وہ عدالتی ریکارڈ کا حصہ نہ بنے. چوہدری صاحب سوالوں کا جواب تھا، نہیں دیا، اور انہوں نے کہا میں نے اس لیے نہیں دیا کہ میرے خلاف ایک اور ریفرنس نہ بن جائے. تو یہ سچویشن ہے. تو یہ تو بڑا آبویس ہو گیا نا جی، بڑا واضح ہو گیا ہے کہ آپ کے پاس جواب نہیں ہے.
جیسے آپ مجھ سے کسی چیز کا سوال کا جواب پوچھ رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ اس کا جواب کیا ہے اور میں نہیں دے رہا، تو وہ صاف ظاہر ہو گیا کہ وہ ان سوالوں کو اوائڈ کر رہے ہیں۔ چوہدری صاحب، اگر یہ کہا گیا جی سپریم کو ایف بی آر کی رپورٹ کہتے ہیں بے وقت ہے، تو سپریم کورٹ اگر سوال پوچھے تو کیا وہ بھی اس کو بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو بھی وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں اس لیے جواب نہیں دیتا؟ پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ بھئی ایک معزز جج کا یہ کوئی کام ہے کہ وہ عدالت میں پیش ہو کلائنٹ کے طور پر، اپنی وائف کو بھی پیش کریں، کبھی اس سے جھگڑا، کبھی اس سے جھگڑا، کبھی اس سے تنازع، کبھی اس کے تنازع۔ ابھی تو ہم وہ باتیں بتا نہیں رہے جو انہوں نے ایک حرکت کی ہوئی ہے۔ تو وہ بات صحیح ہے بات ہے صاحب، ہم بھی اپنے آپ کو ریسٹین کیا ہوا ہے، اس پہ ہم اپنی بھی لمٹ کراس نہیں کرتے، آنریبل ججز ہیں اور ہم صرف خود ساختہ پابندی جو لگائی ہوئی ہے وہ ہم کبھی بھی کراس نہیں کریں گے، لیکن یہ ضرور ہے کہ سوالات اگر سپریم کورٹ کے انہی کے بردر ججز پوچھ رہے ہیں تو جواب ضرور دینا چاہیے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN Reznach Disney World zus par an.